अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जो दोस्त तशरीफ़ ला चुके हैं कम अज़ कम एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इसे बिल्कुल सादा कर दें। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें आप। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते बाबरकात पर सलात व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। बग़ैर किसी तमहीदी और तारुफ़ी गुफ्तगू के कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके मैं मारूज़ात को बर वक्त समेटने की कोशिश करूँगा। अपने महबूब से मुखातिब होकर तशफ़ी और तसल्ली देते हुए अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, अलम नशरह लक सदरक। आप अगर तवज्जो बेहतर अंदाज से फरमाएंगे मिंबर शरीफ की जानिब तो हम यहाँ से ज़रूर आज कुछ नई बातें सीख कर उठेंगे। अंदाज़ इस्तिफ़हामिया है, सवालिया अंदाज़ है, लेकिन असल में अल्लाह करीम अपने महबूब को तसल्ली इरशाद फरमा रहा है इन अल्फाज के साथ, अलम नशरह लक सदरक। शहद से ज़्यादा मीठा इसका तर्जुमा है। फरमाया, हबीब क्या आपके रब ने आपके लिए आपके सीना मुबारक को खोल नहीं दिया? क्या आपके परवरदिगार ने आपके लिए आपके सीना मुबारक को हबीब खोल नहीं दिया? ये सीने को खोल देना, इसके दो मानी हैं जो उलमाए तफसीर ने इरशाद फरमाए। मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर वक्त में दोनों मानी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये असल में वो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा के दो मोजज़ात का भी ज़िक्र फरमाया है। हबीब क्या हमने आपके सीने बेकीना को आपकी रज़ा के लिए हबीब खोल नहीं दिया? सीने को खोल देना, उलमाए तफसीर फरमाते हैं इसका पहला माना तो ये है कि अल्लाह ने रूहानी तौर पर अपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक को खोलकर इल्म व हिकमत से ऐसे भर दिया, दानाई के ऐसे मोती हुजूर के सीना पाक में रख दिए कि हबीब क़यामत तक आने वाला हर ज़माना अपनी रहनुमाई के लिए आपकी जुम्बश लब का मोहताज नज़र आएगा। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ शख्स का सीना अल्लाह ने बड़ा खोला है, फ़लाँ शख्स बड़ा वसीउल क़ल्ब है, वसीउल ज़र्फ़ है, उसके सीने को अल्लाह ने बड़ी वुसअत अता फरमाई है। और आम तौर पर यह बात हमारे मुशाहदा में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है कि बाज़ दफ़ा एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जिंदगी भर कभी स्कूल नहीं गया, जिसे कागज पर चज से सीधा अंगूठा लगाना भी नहीं आता, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन समझदारी की इंतहा यह है कि चार बंदों में बैठकर जब वो बात करता है तो उसके बोलने के बाद फिर किसी और के बोलने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। इस कदर हिकमत और दानाई से भरपूर और हामिल शख्स होता है वो। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि पढ़ा लिखा होता है, डिग्री होल्डर होता है,
اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھنے والا ہوتا ہے لیکن صاحب رائے نہیں ہوتا، اپنی بات اپنا معافی ضمیر پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حکمت اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ایک بار زبانیں کھول کر پیار سے فرما سکتے ہیں سارے سبحان اللہ؟ خاص طور پر جو میرے قریب قریب بیٹھے ہیں یہ زبانوں کو ضرور کھولیں چونکہ آپ ممبر شریف کے قریب بیٹھے ہیں۔ پہلا معنی، سرکار کا سینہ مبارک اللہ نے روحانی طور پر کھولا، اور اس انداز سے کھولا کہ حضور کے سینہ مبارک کو اللہ نے حکمت اور دانائی سے بھر دیا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان شخصیت ہے ہماری، سرکار وہب بن منبع فرماتے ساری کائنات کے انسانوں کی عقل کو اگر ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے، پھر سنیے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے عالم انسانیت کے لوگوں کی عقل و فہم کو، فہم و فراست کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تو حضرت وہب فرماتے ہیں ساری کائنات کے انسانوں کی عقل مل کے ایسے ہے جیسے ریت کا ایک ذرہ، اور اس کے مقابلے میں تنہا عقل مصطفیٰ ایسے ہے جیسے ذرے کے مقابلے میں پہاڑ ہوتا ہے۔ آپ ایک بار زور سے پھر فرمائیے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی دانائی ہے، یہ حضور کی حکمت ہے کہ سارے عالم انسانیت کی عقل ایسے جیسے ریت کا ذرہ، اور اس کے مقابلے میں صرف مصطفیٰ کی عقل ایسے جیسے ذرے کے مقابلے میں پہاڑ ہوتا ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہے الم نشرح لک صدرک کا، کہ حبیب ہم نے روحانی طور پر آپ کا سینہ مبارک کھول کر آپ کے سینہ مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر معمور فرما دیا ہے۔ اب اس پر میں چاہتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث مبارکہ، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کس قدر حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف ہے 35 سال۔ کتنی؟ یار مہربانی کرو، بولو جڑے بیٹھے ہو، سرکار کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال، یعنی اعلان نبوت میں ابھی کتنے سال باقی ہیں بھلا؟ 5 سال باقی ہیں، چونکہ 40 سال کی عمر میں سرکار نے رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے نہیں ہیں، چونکہ حضور تو منصب نبوت پر تخلیق آدم سے بھی پہلے فائز کر دیے گئے تھے۔ یہ خاص بات ہے، اس پر آپ زور سے بولنا چاہیے آپ کو سبحان اللہ، چونکہ آپ لیٹ آئے ہیں اس لیے آپ کو اور زور سے بولنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، جو مہمان ہیں وہ میزبان بن گئے، جو میزبان ہیں وہ مہمان بن گئے۔ بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سرکار کی عمر شریف ہے 35 سال۔ یہ سیرت الرسول کا وہ پہلو ہے جو ہر صاحب ایمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ 35 سال سرکار کی عمر شریف، میں بتا رہا ہوں حضور کی حکمت اور دانائی۔ مکہ مکرمہ میں 8 بڑے قبیلے موجود تھے۔ کتنے؟ 8۔ ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، تو ظاہر ہے سردار بھی 8 ہوئے۔ ایک دن وہ مدنی صاحب 8 سردار نا آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ یار 4,500 سال گزر گئے، جو تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہی آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہمیں بیت اللہ شریف کو ریفریش کر کے ریکنسٹرکٹ کر کے پھر سے مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بیت اللہ شریف کو پھر سے نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا بالکل بنانا چاہیے، اسے اور مضبوط کر کے پختہ پکا کر کے، چونکہ 4,500 سال گزر گئے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسے کا ویسا بنا ہوا موجود ہے، پھر سے بنانا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے کیسے بنائیں۔ ان 8 سرداروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہر سردار اپنے اپنے قبیلے سے حلال کا پیسہ لے کے آئے۔
حلال کا پیسہ، حرام کا ٹکا بھی بیت اللہ شریف پر ہم نے نہیں لگنے دینا، حلال کا پیسہ لے کے آؤ۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، تو میں آپ کی خدمت میں ضرور کہوں گا کہ بعض دفعہ سجدے انسان کو اس مقام پر لے کر نہیں جاتے جس مقام پر انسان کو رزق حلال لے جاتا ہے۔ آپ پھر ڈھیلے ہو گئے ہیں، زور سے بولیے۔ یہ ہمارے کرنسی نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، مسلم شریف میں اور بھی کتب صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں ایمانداری سے اپنا رزق کمانے والا اور اپنی تجارت کرنے والا، ایمانداری سے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں اور شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دستارشی والا یا داڑھی والا یا کپڑے اس طرح کے ٹھیک ٹھاک ہوں یا بیٹھا ہو مصلے پر صرف وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ گلیوں میں ہوکے لگا کے آلو چھولے اور چاٹ اور پاپڑ بیچنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ رزق حلال انسان کو یعنی اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے اور بڑی تیزی سے اللہ کی قربت اس کو میسر آ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ حلال کا پیسہ لے کے آؤ۔ اچھا بھئی، حلال کا پیسہ لایا گیا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا شروع کر دیا گیا۔ میں چونکہ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یقینی طور پر آپ میں ایسے بہت سارے دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہاں جا کر بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے، عمرہ یا حج کیا ہے جنہوں نے۔ جو نہیں گئے انہوں نے ظاہر تصاویر میں تو دیکھا ہی ہوگا، یہ جیسے یہاں پر ہم زیارت کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کی۔ جو کعبہ آج موجود ہے یہ ہے مربع شکل میں۔ کیا؟ جلدی بولو میرے بھائیوں، مربع شکل میں۔ جو بیت اللہ اس دور میں تھا وہ اس میز کی طرح مستطیل شکل میں تھا، اس طرح۔ تعمیر کعبہ شروع کی گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں حکمت رسول، جب بیت اللہ شریف ان بنیادوں پر کھڑا کر دیا گیا جن بنیادوں پر آج کعبۃ اللہ کی عمارت موجود ہے، 54 فٹ 9 انچ بیت اللہ شریف کی بلندی ہے۔ جب بنا دیا گیا تو اتفاق کی بات دیکھیے، مکہ کے سرداروں کے پاس حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، حرام کا مال تو تھا۔ یہ بند کر دیں اگر کسی کی یہ چل رہا ہے ناز شریف، تو موبائل میں ہے تو یہ بند کر دیں، اگر باہر ہے تو اسے کہہ دیں، اور جو دوست کھڑے ہیں یہ بھی مہربانی کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ بھی ہمیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہی محسوس ہوں۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیں۔ اچھا، حلال کا پیسہ بولیے سرداروں کے پاس ختم ہو گیا۔ پھر سے میٹنگ کال کی گئی، اب جی حلال کا پیسہ تو ختم ہو گیا لیکن حرام کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور تعمیر بھی باقی ہے، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، جتنا بن گیا بس اس کو یہیں پر روکو، حرام کا ہم نے پیسہ بھی کعبۃ اللہ پر نہیں لگانا۔ تو وہ جو تعمیر بچی ہے رہتی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے اسے گول نشاندہی کے طور پر ایک دیوار بناؤ، گولائی کے طور پر۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کا معنی ہے گود۔ کیا معنی ہے؟ گود۔ چونکہ وہ دیوار نہ لمبی ہے نہ سیدھی ہے، بالکل ایسے گولائی گول ہے، بالکل ایسے جس کے اوپر مزاب رحمت لگا ہوا ہے، اس طرف بالکل ایسے حتیم کی طرز میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے بعد سعودی گورنمنٹ نے اس حتیم کو بند کر دیا تھا۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے سعودی حکومت نے حتیم کو دوبارہ سے کھولا ہے، زائرین کے لیے، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے، اور صرف 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں۔ آپ آئیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی، اور پھر نئے حاجیوں کی کھیپ آ کر اندر بیٹھ جاتی ہے۔ جس بندے کو اللہ حتیم میں نفل پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے، وہ یہی سمجھے کہ میں حتیم میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھایا، میں کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہو کر نماز نفل ادا کرایا۔ ایک بار پھر سے کوشش کریں بولنے کی، شاید کامیابی ہو جائے، زور سے فرمائیے۔ چونکہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے حاجی حتیم کے اندر سے نہیں گزرتے، حتیم بھی طواف کے اندر آتی ہے، چونکہ طواف کا معنی ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، ارد گرد
اندر سے نہیں. بہرحال نشاندہی چھوڑ دی گئی, مربع شکل میں کعبہ کو بنا دیا گیا. اب جب مرحلہ آیا نا دیوار کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا, میرے خیال تھوڑا تھوڑا سن دے پے ہو سارے, حجر اسود کو جب رکھنے کا مرحلہ آیا نا دیوار کعبہ کے اندر, یہ آپ ذرا بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں ذرا, جلدی سے بیٹھیں, جلدی سے بیٹھیں, جلدی سے. اچھا, ان 8 سرداروں میں سے جو ایک سردار تھا نا, وہ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو اب آپ ساتھ مہربانی کریں اور یہ حجر اسود نا ذرا مجھے اپنے ہاتھ سے دیوار کعبہ میں رکھنے دیں. تو باقی ساتھ کہنے لگے جناب اس کی وجہ, تو کہنے لگا چونکہ یہ کام چلے گا اب صدیوں تک, لوگ آنے والی میری نسلوں کو کم از کم یہ بات کریں کہ یہ کام حجر اسود والا تمہارا بابا دادا اپنے ہاتھ سے کر کے گیا تھا, تم مہربانی کرو یہ کام ذرا مجھے اپنے ہاتھ سے کرنے دو. وہ باقی سردار کہنے لگے اگر یہ اعزاز آپ نے اکیلے ہی لینا تھا, یہ انعام آپ نے اکیلے ہی لینا تھا, اور یہ ثمر اور یہ عزت آپ نے اکیلے ہی لینا تھی, تو پھر کعبہ بنا بھی آپ اکیلے لیتے. اس وقت تو چندہ بھی ہمارا, بندہ بھی ہمارا, میٹنگ بھی ہماری, اور اب جب عزت کی باری آئی تو اب آپ تنہا اکیلے یہ عزت لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بات ہمارے بارے میں نہیں. اختلاف اتنا بڑا کہ تلواریں نکلی. تنصیب حجر اسود پر, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی ایسی ہے, ڈول آگے پیچھے رکھنے پر جو جھگڑا شروع ہوا 1000 سال تک چلتا رہا. ایک بی بی کا ڈول آگے ہے, ایک کا پیچھے ہے, بس اس بات پہ فساد شروع ہو گیا. اس کا ڈول آگے کیوں کنویں پر, میرا ڈول پیچھے کیوں. نسلوں کی نسلیں قتل ہو گئیں اس جھگڑے پر, ڈول آگے پیچھے کیوں ہے. اب چونکہ حجر اسود کا معاملہ بڑا حساس تھا, اختلاف بڑھ گیا. قریب تھا کہ صحن کعبہ میں خون کی ہولی کھیلی جاتی, سر کندھوں پر سلامت نہ رہتے. ہمیں تو یعنی حدود حرم میں صحن کعبہ کے اندر حالت احرام میں مکھی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بولیے جی, مکھی اور جوں تک بھی ہم نہیں مار سکتے, اپنا بال بھی نہیں اکھیڑ سکتے. لیکن 5 جانور ایسے ہیں, کتنے؟ 5 بندے تو بولیں, کتنے جانور؟ 5, جن میں 2 پرندے بھی ہیں. 5 جانور ایسے ہیں جنہیں ہم صحن کعبہ کے اندر حالت احرام میں بھی مار سکتے ہیں. ٹھیک, 5. بہرحال یہ پھر بات اور طرف نکل جائے گی. تنصیب حجر اسود چونکہ حساس معاملہ تھا, اختلاف بڑھ گیا. قریب تھا کہ جھگڑا, دست و گریبان اور سر کٹ جاتے, قبیلے آپس میں لڑ پڑتے. ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. یہ کہانی نہیں ہے, حدیث پاک ہے, اس لیے میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں تاکہ حکمت رسول ہمارے ذہن میں آئے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا بھی دیکھو تمہارا یہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے, اب یہ فیصلہ تم 8 سے نہیں ہونا. انہوں نے کہا پھر کیسے فیصلہ ہو؟ وہ کہنے لگا ایسا کرو, 2 بندوں کی ڈیوٹی لگاؤ, وہ 2 بندے آج رات گزاریں صحن کعبہ کے اندر. 2 بندے رات صحن کعبہ میں بیٹھیں, کل صبح فجر کے وقت مکہ مکرمہ کا کوئی بھی بندہ, جو بھی شخص, رینڈم پرسن, سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ جو بھی فیصلہ کر دے اس کا فیصلہ تم سب کو ماننا پڑے گا. گویا یہ قرآن اندازی ہی کی ایک قسم تھی کہ مکے کا کوئی سا بھی بندہ آ کر جو بھی فیصلہ کر دے تنصیب حجر اسود کے متعلق, تو اس کا فیصلہ 8 سرداروں کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا, اس بات پر سارے متفق ہو گئے. اب 2 بندوں کی ڈیوٹی لگ گئی, ان 2 نے رات گزاری صحن کعبہ کے اندر. حافظ جلدی آ جاؤ, بسم اللہ آ جاؤ. 2 بندوں نے رات گزاری صحن کعبہ کے اندر. اب دوست بیٹھیں گے تو پھر میں آگے بات اپنی شروع کروں گا, چونکہ بڑے حساس وقت پہ آپ بھی تشریف لائیں,
بسم اللہ. تانوں بھی جی آیا نو سارے نو. یہ جی میرے میزبان ہیں اور یہ لڈن سے میرے ساتھ آئے ہیں. ہاں اس پر بھی زور سے کہیں سبحان اللہ. ہاں بلکہ یہ مینوں لیتے آئے کہ پتہ نہیں میں انہوں لیتے آیا. اچھا بہرحال بسم اللہ. بہرحال اسی تیزی اور جلدی کے ساتھ آپ نے مضمون قبول فرمانا ہے. دیکھیں تشریف رکھیں جزاک اللہ بیٹھ جائیں. وہ دو لوگ بسم اللہ وہ صحن کعبہ کے اندر بیٹھے. اب میں رک گیا تھا چونکہ بات آگے خاص آنے والی ہے. سرکار کی عمر مدنی صاحب میں نے کتنی بتائی؟ 35 سال. وہ رات میرے بھائیوں جو رانا شرافت صاحب مکہ مکرمہ میں گزری, اس جملے کا ذرا مزہ لیجئے گا تمام دوست, خاص طور پر جو نوجوان تشریف فرمائیں. محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اس رات اہل مکہ پر نیند طاری کر دی اور صبح فجر کے وقت اپنے 35 سالہ محمد کو جگا کر صحن کعبہ کی طرف روانہ فرما دیا. سرکار کو روانہ فرما دیا. اب اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے. اگر آپ کے پاس سبحان اللہ بچی ہوئی ہو تو آپ نے اگلے جملے پر اسے قربان کرنا ہے, چونکہ ہم بھی سرکار کی آمد ہی کا جشن منا کر یہاں پر بیٹھے ہیں. صبح صبح فجر کے وقت اللہ کے رسول جب تشریف لائے, 35 سالہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, ان دو لوگوں کی جب نظر پڑی نا چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر, دونوں نے نعرہ لگایا. اور یار مزہ تو لو, دونوں نے نعرہ لگایا اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے جاء محمد هو الصادق الامین. اس کا سادہ سا معنی یہ بنتا ہے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, یہ تو مصطفیٰ تشریف لے آئے اور حضور کون ہے؟ محمد صادق بھی ہے, محمد امین بھی ہے. حضور صادق بھی ہے اور مصطفیٰ امین. آج بھی سرکار کی جالیوں پر, مواجع شریف پر حضور کی یہ دونوں صفتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, اور دوسری طرف لکھا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ تو حضور تشریف لے آئے, سرکار تشریف لائے. اب منظر بدلا, کرسی عدل پہ بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تسائیاں فرمایا دسو بھی کی رول ہے توڑا؟ تو کہنے لگے حضور بیت اللہ شریف ہم نے بنایا ہے مشترکہ, اکٹھا مل کر چندے ڈال کے رزق حلال سے, لیکن حضور اب حجر اسود رکھتا ہے یہ بابا کلیاں, تو اے گل حضور ساڑھے وارج کوئی نہیں, آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے, چونکہ آپ سب سے پہلے تشریف لائے آج فجر کے وقت صحن کعبہ میں. آقا نے فرمایا حجر اسود تم نے رکھا کہاں پر ہوا ہے کہاں پر؟ حضور فلاں گھر میں پڑا ہے. سرکار نے فرمایا یہ 8 سردار میرے ساتھ چلو. انہیں لے کر نہ حضور اس گھر تشریف لائے. وہاں پہنچ کر اللہ کے حبیب نے اپنی چادر مبارک کالی کملی ایسے وہ سرکار نے بچھائی اور حجر اسود کو اپنے دست کرم سے اٹھا کر رکھا اپنی چادر پر, اور ان 8 سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہن سارے رالتے میری چادر نو چاؤ. اچھا کسی کے ہاتھ میں کونا, کسی کے ہاتھ میں سرا, کسی کے ہاتھ میں نکر, سارے سرداروں نے مل کر سرکار کی چادر شریف کو اٹھایا, حجر اسود کو, اور اٹھا کر لائے صحن کعبہ میں, دیوار کعبہ کے ساتھ رکھ دیا. اللہ کے حبیب مسکرائے. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو ساری تقریر اسی ایک ہی جملے میں ہے کہ حضور مسکرائے, چونکہ جب سرکار مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی. حضور نے مسکرا کر ان سب سے مخاطب ہو کر ایک ہی سوال پوچھا. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں سے بھلا حجر اسود کو کون اٹھا کے یہاں تک لایا ہے؟ وہ پہلا کہنے لگا میں, دوسرا کہتا ہے میں, 7واں 8واں کہتا ہے میں. سرکار نے فرمایا چلو ایک مسئلہ تو تمہارا حل ہو گیا نا. اچھا اب سارے کھڑے ہیں کہ اب رکھے کون؟ حکمت رسول دیکھیں. اللہ کے حبیب نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا اتنی دور سے سفر کر کے, کھیچل کر کے, ہمت کر کے, تگ و دو کر کے حجر اسود کو یہاں تک اٹھا کے لائے ہو تم لوگ,
فرمایا اگر تم سارے مجھے اجازت دے دو تو صرف چادر سے اٹھا کر دیوار کعبہ میں میں محمد اپنے ہاتھ سے نہ رکھ دوں. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، آپ رکھ دیں. اللہ کے رسول نے اپنے دستے کرم سے حجر اسود کو اٹھایا، پتھر کو، اور دیوار کعبہ کے اندر نصب فرما دیا. گویا مشیت الہیہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ تنصیب حجر اسود کے وقت چادر بھی میرے مصطفیٰ کی ہو، ہاتھ بھی میرے محمد کے ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. الم نشرح لک صدرک، پہلا معنی حبیب ہم نے روحانی طور پر آپ کا سینہ مبارک کھول کر اسے علم و حکمت کے موتیوں سے بھر ڈالا ہے. دوسرا معنی، اور بس بات ختم، دوسرا معنی کیا ہے الم نشرح لک صدرک کا؟ اب یہ بات چونکہ خاص ہے اس لیے میں اس پر ذرا رک کر تسلی سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ جبریل امین کو بھیج کر 3 بار جسمانی طور پر بھی، فزیکلی، ظاہراً، اپیرنٹلی بھی سرکار کے سینہ مبارک کو اللہ نے جبریل کے ذریعے 3 بار کھولا ہے. کتنی بار؟ 3 بندے تو بولو کتنی بار؟ ویسے 4 کا کال بھی موجود ہے، 2 کا کال بھی موجود ہے، 4 کا کال بھی موجود ہے، لیکن جو اصح ترین کال ہے، جو صحیح ترین بات ہے وہ یہ کہ 3 مرتبہ سرکار کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. اب ظاہر ہے میں چونکہ ممبر پر ہوں تو میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن یقیناً آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے. آج بھی کچھ لوگ جب ہم یہ اظہار کرتے ہیں نا ممبروں سے کہ سرکار کے سینہ مبارک کو کھولا گیا، تو ہمارے کچھ لوگ وہ اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ نبی کا آپریشن نہیں مانتے. ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کمزور جملہ بول کر اپنی قبر کو تنگ کرتے ہیں، اندھیرا کرتے ہیں اپنی قبر کو کہ ہم یہ نبی کا آپریشن نہیں مانتے کہ سینہ کھولا گیا سرکار کا. تو میں نے کہا ظالموں، یہ اس طرح کے نیچ اور گھٹیا جملے بول کر سرکار کے متعلق اپنا ایمان برباد مت کرو. یہ آپریشن نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ معجزہ کیسے ہے، آپ صرف پیار سے بولیں تو صحیح سبحان اللہ. یہ سرکار کا معجزہ، بلکہ حضور کے معجزے ہیں، ایک نہیں 3، بلکہ 3 کے اندر پھر کئی. یہ سرکار کے معجزے ہیں. کیسے؟ 3 بار آقا کا سینہ مبارک کھولا گیا. حضور خود فرماتے ہیں حدیث پاک میں، آقا فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں نے اپنے سینے کو کھلتے بھی دیکھا. ایک آپ آئے لیٹ ہیں، دوسرا بالکل آپ خاموش نگر کے باسی بنے ہوئے ہیں. زور سے بولیں تو صحیح سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اس گلو تولو جو تول سکتے ہو، سرکار فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں نے اپنے سینے کو کھلتے بھی دیکھا. 3 مرتبہ میں نے اپنے قلب اطہر کو باہر نکلتے بھی دیکھا. لیکن کمال یہ تھا لا وجعن ولا دمن، 3 مرتبہ نہ مجھے درد کا احساس ہوا ہے نہ مجھ محمد کا خون نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. 3 مرتبہ نہ مجھے تکلیف کا احساس ہوا سینہ کھلنے پر، اور نہ ہی میرے جسم اور وجود سے خون نکلا ہے. خون کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ نور کا خون نہیں نکلتا. نور کا خون یار تو بولنا چاہیے، نور دا خون نہیں نکلتا. اچھا اب اگر میں نے یہ بات کی ہے نا کہ نور کا خون نہیں نکلتا، تو پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، نہیں آیا تو اب آنا چاہیے کہ اگر نور کا خون، ایک بندہ کہنے لگا جی نور تو روٹی نہیں کھاتا، تو سرکار نے تو پھر 63 سال کھانے مختلف تناول فرمائے ہیں جبکہ نور روٹی نہیں کھاتا. اس کا مطلب ہے کہ حضور نور نہیں ہے، صرف بشر ہے. میں نے کہا اچھا اگر نور روٹی نہیں کھاتا تو پھر لکڑی کا سوٹا بھی تو سانپ نہیں کھاتا. یہاں جو بزرگ تشریف فرما ہوں گے جو ہاتھ میں سٹک، سوٹا، عصا، لاٹھی، ڈنڈا پکڑ کے آئے ہوں گے، تو ذرا بتائیں نا لکڑی کا سوٹا ڈنڈا سانپ کھاتا ہے؟
نہیں نہ کھاتا، جبکہ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے جادوگروں کے سانپوں کو کھایا ہے، کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہاں یہ مطلب ہے جی لکڑ دا سوٹا سب کھا سکتا ہے تو 63 سال نور بھی ٹکر کھا سکتا ہے، ہاں کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ سرکار کا سینہ مبارک شک ہونے پر خون نہ نکلنا، تو پھر سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ میدان احد میں وہ جو ایک کنکر شریف آ کر سرکار کے مبارک ہونٹوں پر لگا تھا اور خون کا ایک قطرہ مبارک نکلا تھا، تو پھر وہاں کیوں نکلا تھا؟ پتہ نہیں توڑی چپ نو میں ہاں سمجھنا ہے کہ نہ سمجھنا ہے، سوال تو آیا نا ذہن میں۔ وہاں سینہ کھولا گیا اور خون نہیں ہے، یہاں کنکر لگا اور ہونٹوں سے خون کا قطرہ، تو یہاں پھر خون کیوں نکلا؟ اچھا ایک بات میں ضرور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر لگنے سے سرکار کا پورا ایک دانت مبارک ہی شہید ہوا تھا، تو ایسا میرے بھائیوں نہیں ہے۔ سرکار کا پورا دانت مبارک شہید ہونا یہ اصل میں نص قرآنی کے بھی خلاف ہے، یہ وعدہ الہیہ کے بھی خلاف ہے، چونکہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کا رب بندوں سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پتھر آیا تھا اور سرکار کے اوپر والے دونوں دندان میں سے جو دائیں طرف والا دانت ہے، اوپر والے دونوں دانتوں میں جو دائیں طرف والا دانت ہے، اس کی ہلکی سی نکر ایک شہید ہوئی تھی، ہلکی سی نکر یہاں سے وہ شہید ہوئی تھی، وہ بھی عیب نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نکر کے شہید ہونے کے بعد اللہ نے اس گیپ میں، اس خلا میں اتنا نور پیدا فرما دیا تھا کہ حضور جب جب مسکراتے تھے حسن مصطفیٰ میں اللہ نے مزید برکت کے ساتھ اضافہ فرما دیا۔ بہرحال بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ جو سوئی ملی تھی، حدیث پاک ہم سنتے ہیں، وہ بھی سرکار چونکہ اماں جی ایسے تلاش کر رہی تھیں زمین پہ ہاتھ مار کر، حضور کا تشریف لانا اور اماں جی کو اس طرح دیکھ کر مسکرانا اور اسی جگہ سے نور کا نکلنا، حجرہ شریف کا روشن ہونا اور ہماری ماں کو گم شدہ سوئی کا ملنا، وہ بھی اصل میں اسی نور ہی کا شاخسانہ تھا۔ بہرحال ایک بات تو یہ کہ سرکار کا پورا دانت مبارک شہید نہیں ہوا، بلکہ سرکار کے دانت مبارک کی ایک چھوٹی سی نکر وہ شہید ہوئی تھی اور گری تھی۔ اچھا پھر ہمارے دوست، میں نے جمعہ پر بھی یہ بات عرض کی، ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں دیکھیں جی سرکار کو پھر دندان شہید ہوئے تو پھر حضرت اویس کرنی نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت نکال دیے، تو ایسے ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہاں سے کہ پتہ نہیں یہاں سے۔ تو بھائیو ایک تو اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو بہتر انداز سے کہ اس طرح کا کوئی عمل حضرت اویس کرنی سے مستند طور پر ثابت نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھا آپ نے حضرت اویس کرنی نے پھر سرکار کی محبت میں دانت نکالے، دیکھیں نا کیسے کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں، تو پھر دانت نکالے تو اس کا مطلب ہے کہ اویس کرنی کا پھر خون بھی نکلا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی کی محبت میں خون نکالنا جائز ہے۔ عبدالوہی صاحب سنتے پہ ہو؟ کسی کی محبت میں خون نکالنا، 10ویں کو نکال لیں، 12ویں کو نکال لیں، 11ویں کو نکال لیں، 9ویں کو نکال لیں، تو پھر کسی کی محبت میں خون نکالنا جائز ہے، جو کہ سرکار کے سن کرنا حضرت اویس کرنی نے اپنے دندان کو شہید کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اس کا سر پیری کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، چلیں کوئی ڈیبیٹیبل بحث کے طور پر اسے مان لیتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے مبارک دانتوں کو شہید کیا بھی تھا، تو جو نوجوان بیٹھے ہیں نا یہ ذرا مہربانی کریں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے دانت مبارک کا سن کر اویس کرنی نے انگلی نہیں کاٹی تھی، دانت ہی نکالا تھا۔ کوئی گل نہیں، دوبارہ سن لو، سرکار کے دانت مبارک کا سن کر اویس کرنی نے کان نہیں کاٹا، دانت کا سنا تو پھر اپنا دانت ہی نکالا۔ اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو
انگلی نہیں کاٹی, انگوٹھا نہیں کاٹا دانت کا سن کر, دانت کے بدلے دانت ہی نکالا, چونکہ اویس کو شک تھا. مگر آپ کو تو پک ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کا سر مبارک شہید ہوا ہے. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. انہیں شک تھا, مگر آپ کو تو تسلی ہے نا کہ امام علی مقام کا سر مبارک شہید ہوا تھا, تو آپ مہربانی کریں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوائیں. آپ بھی ذرا ہمت کریں نا, اپنی گردن کاٹ کے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حسین دا عاشق بھڑکتا پہ ہے. ٹھیک, تو اس طرح کا پھر تھوڑا تھوڑا وہ نہ بنے آپ 8% عاشق اور 10% عاشق, پھر پکے پکے عاشق بنے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, شریعت اسلامیہ میں ہم چونکہ حنفی ہیں, اہل و سنت ہیں, امت مصطفیٰ کا سواد اعظم ہے, من شذ شذ فی النار کی جن کے متعلق بشارت ہے, اور ید اللہ علی الجماع کا جن کے لیے اعزاز ہے. ہمارے ہاں اتنی مقدار میں, اگر آپ میری طرف دیکھ پا رہے ہوں, اتنی مقدار میں اگر جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو لباس اور جسم ناپاک ہو جاتے ہیں, ان کا پاک کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. ہم چونکہ سنی ہیں, ہمارا اپنا ایک نخرہ ہے, ہم ناپاک جسم کے ساتھ پاکوں کا ذکر نہیں کرتے, اساں پاک پنڈے پاکاں دا ذکر کرنے ہیں. اور ویسے بھی اگر یہ ساری مشکل بحث آپ کو یاد نہ بھی رہے تو ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں, شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسانی جسم سے خون نکلنے پر ادا ہوتی ہو. انسانی جسم سے, گل میری پڑ گئی کہ نہیں ہے پڑی؟ انسانی وجود سے خون نکلنے پر, جانور کے خون کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہم کرتی ہیں قربانی پر, انسانی جسم سے خون نکلنے پر ادا ہوتی ہو کوئی عبادت, ایک بھی ایسی عبادت شریعت مصطفیٰ میں نہیں ہے. 3 موقع پر سرکار کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. کتنے موقع؟ 3. میرا ٹائم ہو گیا ہے اصولاً, لیکن اخلاقاً میں آپ کو یہ تینوں آخری 3 منٹ میں ضرور سناؤں گا. 3 موقع پر سرکار کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. وہ 3 موقع کون کون سے ہیں یاد کر لیں. سب سے پہلا موقع, حضور کی علیہ السلام عمر شریف ہے 4 سال. کتنی؟ 4 سال. اور آقا تشریف فرما ہے قبیلہ بنو سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر. آج بھی وہ جگہ بنو سعد میں موجود ہے, اور وہاں پر اتنی ہی جگہ ہے, یا اس سے شاید تھوڑی کم ہوگی, جہاں پر جائے نمازیں اور مصلے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. تو جو وہاں زائر جاتے ہیں وہ وہاں پر پھر نماز یا نفل یا تلاوت وہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں. وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے. سرکار کی عمر شریف کتنی بتائی میں نے؟ 4 سال. اور وہاں پر جبریل آئے, سرکار کے سینہ مبارک کو کھولا گیا, اور آقا فرماتے ہیں میں سینہ کھلتا بھی دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اپنے قلب اثر کو باہر نکلتا بھی دیکھ رہا ہوں. پہلی بار 4 سال کی عمر میں سرکار کا سینہ پاک کھولا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ ہر معجزے کے پیچھے حکمت ہے نا, تو اس معجزے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ دمیری جو صاحبان مطالعہ میں زیارت کر رہا ہوں, علماء ہیں یا خطباء ہیں یا آئمہ ہیں یا قرہ صاحبان ہیں, انہیں اب پتہ چلے گا علامہ دمیری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سرکار پر درود و سلام کے حوالے سے شہد کی مکھی والی حدیث کو روایت فرمایا ہے. اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی. بہرحال اتنا اشارہ کافی تھا تاکہ شخصیت کا پتہ چل جائے. آپ فرماتے ہیں سرکار کے سینہ مبارک کو 4 سال کی عمر میں کھولا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن وائی. تو بھائی علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے میں, آپ نے دیکھنا میری طرف, ہر انسان کے سینے میں ایک باعث ہوتا ہے. باعث, یہ لفظ بولیے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ والے 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال کی عمر,
वो बायस होता क्या है? वो बायस छोटी उम्र के बच्चों को हर वक्त मौज मस्ती करने पर, खेलने कूदने पर तैयार करता है कि ये खेलते रहे, मौज मस्ती में पड़े रहे, गप्पे मारते रहे और मजे करते रहे, फिरते रहे। लाउबाली तबीयत, लापरवाही हर इंसान की तबीयत में, जिसमें वो बायस मौजूद होता है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की 4 साल की उम्र में जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, सीना रसूल को खोलते हैं। अल्लाह के इज़्न से जिब्रील ने आका के सीना मुबारक से उस बायस को निकाला और उसकी जगह पर रहमत इलाहिया को रख डाला। अच्छा अब सुने, यही वजह है कि जिन लोगों ने हुजूर के साथ बचपन गुजारा, सरकार के साथ बचपन गुजारा और बड़े होकर मनसबे सहाबियत पर फायज हुए, वो सरकार से बड़े इश्तियाक से डॉक्टर साहब पूछा करते थे कि हुजूर जेड़े खेड असां खेड दे आसे सुभान अल्लाह। बचपन में हुजूर आप दूर बैठकर हमें देखकर मुस्कुराते रहते थे, आका वो खेल आप हमारे साथ क्यों नहीं खेलते थे? उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तबीयत को अल्लाह ने बचपन से ही अपनी रहमत के वाफिर हिस्से से भर डाला था। एक दूसरा मौका जो दोस्त सुन रहे हैं, वैसे तो सारी सुन रहे हैं मोहब्बत के साथ, दूसरा मौका तब था मेरे भाइयों जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर वही इलाही का नजूल हुआ। यार अखीर जंगी करो जोर से। नजूले वही इलाही से पहले सरकार के सीने मुबारक को दूसरी बार खोला गया। सवाल फिर वही, वाई, क्यों भाई, अब क्यों? देखें अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कलामे मजीद को पहाड़ों पर नाजिल करते, एक भी आयत उतार देते ना, तो फरमाता है तुम देखते कि पहाड़ इसके जलाल से टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ की रेत बन जाती। वैसे सोचने की बात यह है, फिर कल्बे रसूल की हिम्मत नहीं जो 6666 आयात के बोझ को उठा गया है। और वही इलाही के नजूल का बाकायदा मेरे भाइयों बोझ होता था, बाकायदा बर्डन होता था। सरकार मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरी मुबारक गोदी में सरे अनवर रखकर लेटे हुए, सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, लेकिन लेटे हुए। उसी कैफियत में हुजूर पर वही इलाही का नजूल शुरू हुआ। और मौला अली कौन है? शेर खुदा है। यार जोर से बोलो, क्या है? शेर खुदा है। लेकिन अली फरमाते हैं कि सरकार के उस कैफियत में मुझे ऐसे लगा वही इलाही के नजूल के वक्त कि जैसे किसी ने पहाड़ उठाकर मुझ अली के घुटने पे रख दिया, इस कदर बोझ था। तो नजूले वही इलाही से पहले भी सरकार के सीने पाक को खोला गया, इसलिए ताकि मेरा हबीब कलामे इलाही के बोझ को उठाकर बर्दाश्त कर सके। तीसरा और आखिरी मौका, और सच्ची बात तो यह है कि ये सुनाते हुए मुझे खुद बड़ा मजा आता है। तीसरा मौका वो था जब सरकार के सीना बेकीना को खोला गया। वो उस रात जिस रात हमारे आका और मौला को अलैहिस्सलाम मेराज पर लेकर जाया जा रहा है। मेराज पर, तो मेराज के सफर से पहले भी आका के सीना मुबारक को खोला गया। उसकी वजह देखें, हजरत कलीम ने, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की एक सिफ्त को देखा था और 40 दिन तक बेहोश हो गए थे। कितने दिन? 40 दिन। सिर्फ एक सिफ्त को देखा और 40 दिन की बेहोशी। जबकि हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने औ अदना के मुकाम पर बैठकर कावा कौसैन के माहौल में सिफ्त को नहीं देखना था। बेशक, सुभान अल्लाह, सिफात को भी नहीं देखना था, बल्कि सरकार ने जागते हुए सर की आंखों से ऐने जात का दीदार करना था, ऐने जात को देखना था। इसलिए ताकि अंदर सलामती को रखा जाए, ताकत और कुव्वत को रखा जाए,
اس کی وجہ سے میرے حبیب معراج کی رات مجھے دیکھ بھی سکیں اور پھر دیکھنے کے بعد سلامت بھی رہ سکیں۔ اس لیے اللہ کریم نے خود یعنی منظر نے ناظر کی تعریف کی ان الفاظ کے ساتھ، اصول کو ہی پلٹ دیا۔ اصول تو یہ ہے نا کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، لیکن اللہ نے اصول کو پلٹ دیا، منظر نے ناظر دیکھنے والے کی اس انداز سے تعریف کی، فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محمد مینو انج ویکھ ہے کہ محمد ویکھن دا حق ادا کر دیتا ہے، ایسا دیکھا ہے کہ مجھے دیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کی پشت مبارک سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا؟ مولا کیڑا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، بعض مترجمین نے ترجمہ لکھا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اب لفظی ترجمہ کریں گے تو یہی لکھیں گے نا، لیکن جب تک کسی کامل کی نگاہ نہیں ہوگی، دو ترجمے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان دو میں سے ہمارے والا ترجمہ کون سا ہو سکتا ہے۔ الذی انقض ظہرک ایک پارٹی کا ترجمہ ہے وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ ڈالا، اور دوسرا ترجمہ ہے وہ بوجھ جو آپ کی پشت مبارک پہ گراں گزر رہا تھا۔ ہم سنی ہیں اور سنی سب کچھ کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا، سنی بے ادب نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ، آپ کوٹ مٹھن چکے سرائکی تھے، تو آپ کا ایک دعویٰ آج بھی ملفوظات میں موجود ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، پیسے میں، مال میں، تلاوت میں، سخاوت میں، فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ الذی انقض ظہرک، حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ بھی کھولا اور کیا ہم نے آپ کی پشت مبارک سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جو بوجھ آپ کی مبارک پشت پر گراں گزر رہا تھا؟ بوجھ کون سا؟ ایک شریعت کا، دوسرا امت کا۔ حضور پر یہ دو ہی بوجھ تھے نا، ایک شریعت کا اور ایک امت کا، کہ ان کا کیا بنے گا۔ اچھا، شریعت کا بوجھ بھی سرکار پر بڑا شدید تھا۔ جب بھی سرکار تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پر آتے نا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جیسا حکم دیا جائے ویسا ہی کیجئے، تو سرکار اس آیت پر رک کر صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ چونکہ اس قدر اس کے اندر وہ ہماری ناقص عقلیں تو نہ سمجھ سکتی ہیں، نہ ہماری کمزور زبانیں نہ بیان کر سکتی ہیں، جو سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایک شریعت کا معاملہ تھا بوجھ کا۔ ویسے اگر آپ تھکے نہ ہو تو میں دو تین مثالیں آپ کو دے دوں جلدی جلدی ذرا، تاکہ میں مطمئن ہوتے ممبر تو اٹھا کہ میں ڈیوٹی ٹھیک کر لئیے۔ دیکھیں، ظاہر ہے آپ نے مجھے ممبر پر بٹھا کر اپنی زندگی کا قیمتی وقت دیا ہے، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ شریعت کا بوجھ سرکار کی طبیعت پر کیسے تھا جو اللہ نے حضور کی پشت مبارک سے ہٹا دیا؟ کیا سب سے پہلے جو محبوب سے پہلے نبیوں کی امتیں تھیں نا، ان پر دیکھیں 25% زکوٰۃ واجب تھی۔ کتنی ہیں؟ آپ بڑی محبت والے، بس تھوڑا سا بولنا شروع کر دینا میرے ساتھ۔